रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, 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 इरफाने सुभान अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, उसी के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये इनाम ऐसा ही है जैसे हमने तुम्हारे दरमियान तुम ही में से एक रसूल भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। लिहाजा मुझे याद करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी शुक्री ना करना। सच फरमाया अल्लाह ने। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर रज़ानमंद। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान की इफ्तार नशरियात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी, मेरे साथ मौजूद नुसरत हारिस, दोनों आपको कहते हैं खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस तरह से तर्जुमा पेश किया गया, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या कुछ हराम किया है, और वो ये है कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और ये कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इसमें आगे भी बात कही गई है कि अपने ज़िक्र के साथ वालिदैन का ज़िक्र करके अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की अहमियत को वाज़े किया है। आप देखिए, ये भी कहा जाता है कि जब आप वालिदैन के लिए दुआ करते हैं उसके बाद अपने लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल मंजूर फरमाता है। नमाज में भी हम आखिर में अपने लिए दुआ करते हैं, जब रब्बना आतना पढ़ते हैं, आगे जब हम रब्बी जालनी पढ़ते हैं उसमें भी वली वालिदैया वालिदैन का जिक्र आता है। तो हर जगह अल्लाह ताला ने वालिदैन की बात की है। और एक छोटी सी बात मुझे बस इस पे ये कहनी है कि हम अल्लाह ताला के साथ नाउज़ुबिल्लाह किसी को शरीक ठहराते तो नहीं है, लेकिन कुछ गफलतें ज़रूर कर जाते हैं, जहाँ हम ऐसी उम्मीदें लगा लेते हैं, जहाँ हम ये समझ लेते हैं कि हमारा काम ये करेगा। वो शख्स हो सकता है, वो ओहदा हो सकता है, वो कोई भी कोई इंडिविजुअल या कलेक्टिव कोई बॉडी हो सकती है, लेकिन करने वाली ज़ात, हमारे काम हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारे दुख दर्द हैं, उन सब को हल करने वाली ज़ात सिर्फ वही है जो रब्बे कायनात है, जो हर शय पर कादिर है, हमारा रब ताला। बेशक ऐसा ही है और लाखों दुरूद हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर नक्श बदन इतना मुनासिब है कि जैसे तज़ीन शबो रोज़ के तमसील माहो साल। आइए जी, खुश आमदेद। इरफान रमज़ान आप देख रहे हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं बड़ी तायीद मिल रही है, हौसला मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है। अब मेहमान रमज़ान का वक्त हुआ जाता है। आज के मेहमान कौन हो सकते हैं जी? बहुत ही प्यारे, नाम में एक नज़ाकत है, उम्दगी है, ख़ासा है कि गुफ्तगू में भी अंदाज़ निराला रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। इस वक्त भी कोर कमेटी में है। सिंध की असम्बली में भी बड़ी खूबसूरती के साथ नुमाइंदगी फरमाते हैं, मज़लूम के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं। फ़िरदौस शमीम नक़वी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये बात हुई, आप एक मुश्किल दौर से गुजरे, कैंसर से आपने मुकाबला किया कर रहे हैं। ये बड़ा अज़म और हौसले का काम है। किसने आपका साथ दिया इसमें? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा साथ तो मेरी बीवी ने दिया मेरा। शी लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेल। और मेरे डॉक्टर नदीम अब्बासी, यास्मीन, दोनों ने बड़े मेरे साथ शफीक रहे इस पूरे अरसे में और नहायत ही अच्छे तरीके से और खुश उसलूबी के साथ मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने अपने घर में ही रहना है, कराची में ही रहना है। क्योंकि शौकत खानम से आपको पता है हम सबको है, लेकिन क्योंकि मेरी कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं थी तो मेरी रोज़ रेडियोथेरेपी होती थी, कीमोथेरेपी होती थी।
تو اس کے لیے میں ہسپتال جاتا تھا اور پھر واپس اپنی زندگی کے ساتھ جڑ جاتا تھا. صحیح ہے. مشکل وقت تھا. 4-5 مہینے میرے آواز نہیں تھی. جی. 6 مہینے میں نے منہ سے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. تو میں نے وہ فیڈ ٹیوب لگی ہوئی تھی. اس دوران میرا 40 کلو وزن کم ہوا. اور بس آپ سب لوگوں کی دعائیں. اس میں بڑا سارا کام، ظاہر مصروفیت، روٹین، ڈائٹ، مگر سگریٹ سے نقصان پہنچتا ہے. وہ جو اب بھی لوگ پیتے ہیں ان کو کوئی مشورہ دیں گے سگریٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ میری زندگی کا اس وقت سب سے مشکل کام جو ہے نا، وہ دن گزارنا ہوتا ہے بغیر اپنے پائپ کے. اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ. اور میرا خیال سے اس کے اوپر میرے بیوی بچے جو ہیں انہیں نے ایسی قدغن لگائی ہوئی ہے صحیح ہے، اچھی بات ہے. کہ نہیں جانا اس طرف. گو کہ میری ریسرچ کہتی ہے کہ تھروٹ کینسر کی وجوہات میں یہ نہیں ہے، لنگ کینسر کی وجوہات میں ہے. لیکن کیونکہ آپ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، جی. سب کے لیے جیتے ہیں. اگر ان کو نروسنس ہو رہی ہے جی. تو مجھے ویسے ذاتی طور پہ بڑی مشکل ہو رہی ہے. اس سے کہ میں پائپ پینے رہا تھا 1973 سے. 1973 سے لے کے پچھلے 2 سال اکتوبر 2021 تک میں نے پائپ پیا. تو آپ سوچ لیے کتنے عرصہ ہو گیا. اچھا، ڈریس کا بھی انداز نرالا ہے. کبھی کبھار آپ جناح کیپ بھی لگاتے ہیں، وہ آپ کی اپنی پسند سے ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں کبھی کبھار نہیں لگاتا. اگر آپ میں ڈی جے سے لے کے این ای ڈی تک میں انگلش ڈبیٹنگ ٹیم کا کیپٹن رہتا تھا. جتنی بڑی تقاریر ہوتی تھیں جس کے اندر مقابلے ہوتے تھے، میرا اسٹینڈرڈ یہ تھا کہ میں شیروانی اور جناح کیپ کے ساتھ جایا کرتا تھا اس زمانے میں. واہ واہ، زبردست. جسے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم اپنے کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ آپ دیکھتے ہیں میں قمیض جو ہے نا، کالر والی قمیض پہننی چھوڑ دی ہے. جی. کیوں؟ جسے کہ میں ٹائی نہیں پہنتا. میں ٹائی کیوں نہیں پہنتا؟ جسے کہ کسی نے مجھے سمجھا دیا کہ یہ ٹائی جو ہے یہ ایکچولی جو کرسچنس کا کراس ہے اس کی انہیں نے آلٹرنیٹ ڈھونڈا. پہلے وہ کراس کی چین پہنتے تھے، اب وہ کراس نہیں پہنتے تو وہ ٹائی کے ذریعے کراس کریٹ کرتے. میں ایک مسلمان آدمی ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے. ہو بے، اچھا ہے، انداز نرالا ہے. یہ میں کچھ نام لوں گا، آپ نے ایک ورڈ میں کوئی کمنٹ کر دینا ان ناموں کے اوپر. قائد اعظم محمد علی جناح. مائی ہیرو. یور ہیرو. ذوالفقار علی بھٹو. زبردست کیرزمیٹک لیڈر. کیرزمیٹک لیڈر. بلاول بھٹو. نو کمنٹس. اوکے. شہباز شریف. ایڈیٹ آف دا ہائیسٹ آرڈر. خاقان عباسی. could have done better for himself. اوکے. عمران خان. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورا. واہ واہ، خوبصورت. سنگر کون سا پسند ہے آپ کو، عائشہ بھوسلے یا چاہت علی خان؟ چاہت علی خان. راحت علی خان تو سنا ہے، یہ چاہت کوئی نئی پیداوار ہے، مجھے نہیں پتا. یہ بڑی سینسیشن ہے، یہ ان سے بھی بڑی چیزیں ہیں. اچھا، تو میں اصل میں موسیقی سے اب دور ہو گیا ہوں، خود اپنی موسیقی سیاست میں ڈھونڈتا ہوں. موسیقی کی لاج رکھ لیا آپ نے دور ہو کے اس بار میں. بہت اچھا انٹرویو چل رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کو کوئز کی طرف بھی لے کے جاؤں. ہمارے پاس بچے آئے ہوئے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے اور کوئز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ جی کا سوال ہوتا ہے جو نصرت حارث ان سے پوچھتی ہیں. جی نصرت. جی تھینک یو سو مچ. بڑا مزہ آ رہا تھا ویسے مجھے بھی، میں بھی لطف اندوز ہو رہی تھی آپ لوگوں کی گفتگو سن کے. اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، لیکن جو آج کا آپ کا ریپڈ فائر تھا نا، اس میں جوابات نے بڑا مزیدار تھے. بہت مزیدار، بہت حاضر جوابی، بڑی مزیدار اور دلیری بھی تھی اس میں. خیر، ہمارے ساتھ اس وقت پارٹیسپینٹس موجود ہیں. جی کا سوال میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں غفران احمد جو دادا بھائی انسٹیٹیوٹ سے جن کا تعلق ہے. ان نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں خضرا عروج کراچی یونیورسٹی سے، اور پھر ہمارے ساتھ ہیں جواد احمد داؤد یونیورسٹی سے. السلام علیکم، آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو ہمارا یہ جو سسٹم ہے اور اس کے بارے میں بتاتی چلوں. 3 سوال ہوں گے تینوں سے، ٹیم اے پہلے، پھر بی، پھر سی. سو آپ سے غفران میں 3 سوال کروں گی، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. آپشنز میں آپ کو بتاؤں گی اور کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. پہلا سوال آپ سے یہ ہے، مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا تھا؟ آپ کے آپشنز ہیں سر سید احمد خان، ایوب خان، لیاقت علی خان یا حفیظ جالندری. سر سید احمد خان. بالکل صحیح جواب. صحیح جواب. واہ. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی. قرآن مجید میں یہ الفاظ کس مسجد کے لیے آئے ہیں؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد الحرام، مسجد القبا، مسجد اقصی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد قبا اس کا صحیح جواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں کل کتنے برس قیام فرمایا تھا؟ 13 برس، 10 برس، 6 برس یا 12 برس؟ ریپیٹ کریے گا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں کل کتنے برس قیام فرمایا تھا؟ 13 برس، 10 برس، 6 برس یا 12 برس؟ 6 برس. 13 برس اس کا صحیح جواب ہے. کوئی بات نہیں، نیکسٹ بزر راؤنڈ ہے، اس میں آپ لوگوں نے اور ایکٹیو ہونا ہے. ٹیم بی کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ خضرا موجود ہے. خضرا ریڈی؟ اور خضرا اسلامک اسٹڈیز میں ہی ماسٹرز کر رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ خضرا کے پاس کتنا نالج کا خزانہ ہے. اردو زبان کی شاہکار نظم مد و جزر اسلام کس نے لکھی؟ شیخ سعدی نے، علامہ اقبال نے، سر سید احمد خان نے یا الطاف حسین حالی نے؟ علامہ اقبال. نہیں جی، یہ ہے الطاف حسین حالی، اور یہ نظم مسدس حالی کہلاتی ہے. پاکستان کی طویل ترین سرحد کس ملک کے ساتھ ہے؟ چین، بھارت، ایران یا افغانستان؟ سوچ کے جواب دینا. چین. افغانستان اس کا صحیح جواب ہے. آخری سوال ہے آپ سے اس راؤنڈ کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ بھائی بھائی، باپ بیٹے، چچا بھتیجے، دادا پوتے؟ دوبارہ ریپیٹ کریں گے آپ؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ دونوں بھائی تھے، باپ بیٹے تھے، چچا بھتیجے تھے، دادا پوتے تھے؟ بھائی بھائی. بھائی بھائی صحیح جواب ہے آپ کا. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بھائی بھائی تھے. جی یس، بہت اچھے. صحیح جواب. اور ہمارے ساتھ اب ہمارے لاسٹ کنٹینڈر موجود ہیں، اور ان سے ہمارا سوال ہے. جواد ریڈی ہیں؟ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کے پہلے مجموعے کلام کا عنوان کیا تھا؟ بال جبرائیل، بانگ درا، ضرب کلیم یا ارمغان حجاز؟ دوبارہ ریپیٹ کر دوں آپشنز؟ بال جبرائیل، بانگ درا، ضرب کلیم یا ارمغان حجاز؟ بال جبرائیل. بانگ درا اس کا صحیح جواب ہے. آج جو ہے ہمارے کنٹینڈرز کوئی روزہ لگا ہوا ہے ان کو. ہاں کچھ ہے. آج دیکھتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں کیسی پرفارمنس ہوتی ہے. قرآن مجید میں کل کتنے صحابیوں کا نام آیا ہے؟ جواب کے آپشنز ہیں 3، 2، 4 یا 1. 1 بالکل صحیح جواب. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں ذکر آیا ہے. آذان میں اللہ اکبر کے الفاظ کل کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں؟ اس کے آپشنز آپ کے پاس ہیں 6 بار، 8 بار، 7 بار یا 9 بار؟ 8 بار. 6 بار اس کا صحیح جواب ہے. 6 بار. خیر تینوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ساتھ ہی ہیں. جی تینوں نے اس وقت تہیہ کیا ہے کہ تینوں ایک ساتھ رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یونٹی آگے چلتی ہے یا نہیں. ایک بریک آ گیا ہے. عرفان رمضان میں نے ایک سوال پوچھ لینا ہے اگر آپ کی اجازت ہو. یہ کیونکہ اتنی اچھی چل رہی ہے اسٹوڈنٹس، آج کل ہمارا تعلیمی معیار نیچے جا رہا ہے اوپر اسی جا رہا ہے؟ طرف آ جاتی ویسے جب تک آ جائیں. سندھ میں اوپر جا رہا ہے. سندھ میں کہاں جا رہا ہے؟ سندھ میں تو جا کہاں رہا ہے یہی نہیں پتا نا. بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم نے ایک تو نظام خراب اور اس کے بعد کووڈ نے کے دوران اور فلڈ، یہ دونوں مصیبتیں لے کے سندھ کے اندر تو بچوں کا قصور ہی نہیں ہے. اچھا. اسے کہ تعلیمی ادارے بند ہیں. آپ نے کوئی آلٹرنیٹ مینز آف ایجوکیشن ہی نہیں انٹروڈیوس کیا. نہ آپ نے ٹی وی کو استعمال کر رہے ہیں، نہ آپ ریڈیو کو استعمال کر رہے ہیں، نہ آپ اسمارٹ فونز کو استعمال کر رہے ہیں. آج کی دنیا میں تعلیم دینے کے ذرائع بہت فرق ہو گئے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ آسٹریلیا جیسے ملک نے، جہاں اساتذہ کا طالب علم تک پہنچنا ناممکن ہے، اس سے کہ آبادی اتنی کم ہے اور فاصلے بہت زیادہ ہیں، تب بھی وہاں لٹریسی ریٹ جو ہے اپر 90s میں ہے. لیکن ہمارے ہاں سوائے کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے تعلیمی. سندھ کے اندر آپ ذرا گورنمنٹ اسکولز کے فگرز تو دیکھیں، 72 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. ایک دوسرے یہ ہے کہ آپ کے صرف 28% اسکول ایسے ہیں جس میں چاروں بیسک انفراسٹرکچر ہے، یعنی بجلی، پانی، ٹوائلٹس، 4 دیواری. آپ کی بچیاں اسکولوں میں اس لیے نہیں جاتی کہ وہاں فیمیل ٹیچرز نہیں ہیں. 4 دیواری نہیں ہے اسکولوں میں، ٹوائلٹس کا نظام نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے تعلیم اسی وقت عام ہوگی جب مائیں تعلیم یافتہ ہو جائیں گی. اچھا. اور یہ جب تک عورت کو تعلیم نہیں دیں گے اگلی نسل تعلیم یافتہ نہیں ہوگی. اور لوگ سمجھتے ہیں تعلیم ذریعہ معاش. تعلیم ذریعہ معاش نہیں ہے، تعلیم بہتر انسان بننے کا طریقہ کار ہے. اچھا جبکہ یہ ڈویبل ہے ہمارے ہی ملک میں. جب ہم ہنزا کی بات کرتے ہیں تو وہاں لٹریسی ریٹ کہاں ہے؟ آپ دیکھیے
ہمارے ہی ملک میں ہے نا، کرک ان میں سے- بہت اچھا ہے اور کہ پی کے کا بڑا اچھا ہوا ہے. یہاں جب سندھ کی بات کرتے ہیں یا اور بڑے شہروں صوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس طرح ہے نہیں. پھر ایک اور چیز بھی ہے اس میں، جب آپ کی بات کہتے ہیں نا شمیم صاحب، تو ایک چیز بتائیے، ہمیشہ جہاں عمران خان صاحب کو بڑی محبت آج کل مل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ نمائندگی اس طرح سے نہیں تھی. آپ لوگوں کو موقع ملا تھا اسمبلی میں بیٹھنے کا، لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں نہیں ہو سکی. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے، بغیر اقتدار کے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. اسمبلی میں نمائندگی کا مطلب کیا ہے کہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. ہوں، آپ کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ آپ کا آرڈر چلتا ہے، کچھ نہیں چلتا. اور سندھ اسمبلی تو عملیت کا ہے. جو ایک کمیٹی یہ لوگ اتنی زور سے مانگتے تھے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، وہ بھی نہیں دی. یعنی آپ جو گورنمنٹ کے سرونٹس کے اوپر تھوڑا بوجھ ہوتا ہے کہ جی یہ سوال یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اپوزیشن بیٹھی ہے یہ ہم سے پوچھے گی، وہ بھی انہی نے فارغ کیا ہوا ہے. اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ کو پتہ ہے کس سال کا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں؟ ہوں، آج سے 8 سال پرانا. ہاں آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اتنی پیچھے چل رہی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیٹ اچھا، کرنٹلی دے آر کراچی والے لوکنگ کہتے ہیں نا ایٹ کہ انہوں نے مینڈیٹ 2016. دیا تھا. کراچی والے کہتے ہیں دیکھیے، وہ میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آج موقع ملا ہے تو آج اس پہ بات کریں گے. اگر ابھی موقع ہے تو ابھی جواب دیں، ورنہ پھر بریک کے بعد آپ اس بات کا جواب لے دیجیے لیتے گا. آپ کی ہاں، پھر آپ دبا کے سوال بالکل. پوچھیں، پکڑ کے جھنجھوڑ جوڑ کے پوچھیں، ناراض نہیں ہوں گے، برا نہیں بالکل مانیں نہیں گے. نہیں، بالکل وفی کی ہمیشہ. طرف جا رہے ہیں، ہم لوٹ کر آئیں گے، سوال پوچھیں گے بچوں سے بھی اور فردوس شمیم نوکی صاحب سے بھی. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمارے سیگمنٹس پارٹیسپنٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے لیے تحائف ہیں بن احسان کی جانب سے اور شفق کوکنگ آئل کی جانب سے. اور کوکنگ آئل تو ویسے بھی آج کل جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان موجود ہیں، بڑی مزیدار ان سے گفتگو ہو رہی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب سے ہم بریک سے پہلے یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی کراچی والے جو ہیں، جہاں انہوں نے پچھلے انتخابات میں بھی مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا اور اب بھی کافی متحرک رہتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن ان پہ کہیں نہ کہیں یہ دکھ ہے کہ جی شاید ہمیں نگلیکٹ کیا جاتا رہا ہے. یہ دیکھیے، میں اپنے کراچی والے، پہلے تو ہم سب پاکستانی ہیں. اگر عمران خان پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کراچی کے لیے بھی کر رہے ہیں. ہم 20% ہیں پاکستان کا، تو ہمارا دل بھی بڑا ہے کراچی والوں کا. ہم کہتے ہیں جو پاکستان کے لیے اچھا وہ ہمارے لیے اچھا. بالکل. چلیے، لیکن کراچی کے اسپیسیفکلی بھی کیا ہے. کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج 1105 ارب، جس میں 705 ارب وفاق دے رہی تھی. اچھا، وہ عمران خان صاحب نے دیا. اچھا، لوگ کہیں گے نظر نہیں آتا. اچھا، میں انہیں یاد دلاتا ہوں نظر کیسے نہیں آتا. گرین لائن مکمل ہو گئی، بسیں چل گئی. کراچی میں گرین لائن کی بسیں آئیں، اس کے بعد جو 10,000 بسوں کا ناصر شاہ نے وعدہ کیا تھا اس کی 200 بسیں آئی ہیں ابھی تک. صحیح. آئیں کہ نہیں آئیں؟ جی. اچھا، کراچی میں بلاول کہتے تھے زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس سال زیادہ بارش ہوئی لیکن زیادہ پانی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ 4 بڑے نالوں کی صفائی کس نے کروائی؟ اچھا، وہ ہم نے کہا اچھا وہ صفائی صرف نہیں کرے، نالوں کو ٹرین کیا گیا، کنکریٹ کی دیواریں بنی ہیں، ان کی دونوں طرف سڑکیں بن رہی ہیں. جو اس کے راستے میں گھر آئے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کر کے کہیں اور مکان بنا کے دیے جا رہے ہیں. اچھا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. 2 کام ہو گئے 1105 میں سے. کراچی کا سب سے اہم ضرورت کیا ہے؟ K4 پانی. اب یہ K4 کی لائن جو ہے وہ آپ کے گھر پہ تو نظر نہیں آئے گی. وہ لائن کہاں سے بن رہی ہے؟ کنجر لیک سے بن رہی ہے. وہ کام 2007 سے لے کے 2020 تک بن رہا ہے. بن ہی رہا ہے. بن رہا ہے. لیکن ہم نے 2020 میں لیا دوبارہ کام، ری ڈیزائن کروایا، نئے ڈیزائن کے تحت ٹینڈر کروایا، کام ہو رہا ہے. اور اب میں نہیں کہہ رہا، ہم نے تو دی تھی تاریخ ستمبر 2023 کی. خورشید شاہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں اب وابڈا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 کا منصوبہ 2024 میں مکمل. تو یہ کس نے کیا کام؟ اچھا، یہ سب تیسرا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں آتے ہیں؟ جی، یہ ساری چوتھا منصوبہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا جو سب سے بڑا ہے، کراچی سرکلر ریلوے. جو لوگ سرکلر ریلوے کے ارد گرد رہتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ 17 مقامات پہ کام شروع ہوا تھا.
ओके, कराची के। तो सर्कुलर वो- रेलवे भी हम कुछ अरसे में वो अब उस वक्त काम रोक दिया गया उस पर, लेकिन जब तक हम थे अप्रैल तक 17 मकामात पे काम शुरू हो चुका है, उसकी तस्वीर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आखिरी मनसूबा उन 5 में से वो ML1 लाइन का था, कॉरिडोर का, कि एक फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है उसका टेंडर हो चुका था, उसकी बिड्स आ चुकी थी, उसका काम इस हुकूमत ने अवॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमने उसके ऊपर काम किया और उसके ऊपर एडवांस फंडिंग के से कुछ ना कुछ चीज़ें शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब वहाँ काम रुका हुआ है। ये थी वो। इसके अलावा हर MNA को जो कराची से इलेक्ट हुआ है, MQM का हो चाहे वो PTI का हो, उन सबको हर साल के लिहाज से 20 करोड़ रुपए दिए गए। तो 4 साल में एक एक MNA को 80 करोड़ रुपए मिले। 80 करोड़ से उसने क्या किया, उसने पार्क बनवाई, अच्छा, सड़कें ठीक है, जो उनकी बनवाई, फुटपाथ responsibility। बनाई, इस जो पे- कि हर मोहल्ले में नजर आ रही। इस पे वापस आएंगे, बल्कि आपसे तो आज मैं ये भी पूछना चाहती थी, जब भी मैं आपसे मिली आपके हवाले से आपकी क्रेडेंशियल्स के बारे में पता चला, अभी भी बता रहे थे स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, बिजनेस में बड़ा अच्छा नाम था, एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे थे, सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी बाद में, इसके बारे में जवाब दीजिएगा। इस वक्त हम आपको लिए चल रहे हैं उवैस रब्बानी साहब, ऑल सेट हैं विद द पार्टिसिपेंट्स फॉर द बजर राउंड। उवैस रब्बानी आपको खुशामदीद कहता है। जी का सवाल पूछने के लिए हम तैयार हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब नए पाकिस्तान के हवाले से जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, यानी नया कराची जो बना रहे थे वो पुराने न्यू कराची की तरह ही नज़र आया मुझे। अलबत्ता खिदमात हैं, नहीं है, ये फैसला आप करेंगे। गुफ्तगू यहाँ पर और लताफत की तरफ जारी है। सवाल जवाब का वक्त शुरू हुआ चाहता है। 3 टीमें हमारे साथ हैं, A, B और C। मैं तेज़ी के साथ सवाल पूछूंगा, तेज़ी के साथ आपने जवाब देना है। पहला सवाल, अफगानिस्तान का शहर कंधार पूरी दुनिया में किस फल की पैदावार के लिए मशहूर है? पहला जवाब हो सकता है अनार, सेब, केले या खजूर। जी टीम ए। अनार। बी अनार। सही सही, बिल्कुल सही। जी हाँ, सही जवाब। दूसरा सवाल है, हदीस की तरतीब में एक बहुत बड़ा नाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल का है। वो तारीख में किस नाम से मशहूर हुए? पहला ऑप्शन है अहमद रजा, दूसरा अहमद बिन हम्बल, तीसरा इमाम बुखारी, चौथा हातिम ताए। अहमद बिन हम्बल। वाह 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 वाह, गलत जवाब देने में सबसे आगे खवातीन बाजी ले गई इस बार। जवाब है गलत। थर्ड क्वेश्चन, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मजार किस शहर में वाक़ है? जवाब कराची, ये भी हो सकता है वैसे, गुजरावाला, हैदराबाद या रंगून। हाय हाय हाय, सी रंगून। रंगून बिल्कुल सही जवाब है। चौथा सवाल, जनूबी मशरकी यूरोप में वाक़ मुस्लिम मुमलिकत का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा लेबनान, तीसरा कतर और चौथा है बोस्निया। कुछ भी नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है जनाब, साबिक रियासत मैसूर के अजीम फरमारवा हैदर अली और टीपू सुल्तान में क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए है चाचा भतीजे, दादा पोते, कोई रिश्ता नहीं, या वालिद बेटे का रिश्ता था? वालिद बेटे। वालिद बेटे का रिश्ता था, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। नमाज फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज कुल कितनी मर्तबा अदा किए जाते हैं? हाँ भाई, जवाब दो। 2 दफा। टीम में सही जवाब दिया आपने, 2 मर्तबा। अच्छा जी, बहुत अच्छे। इसका माना क्या है वैसे, कोई बताएगा? नींद से बेदार हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, नमाज नींद से बेहतर। ठीक है। वैसे ये काउंट नहीं हो गई, मैंने ऐसी अपनी मालूमात के लिए पूछे। इतने आलिम फाजिल लोग हैं आप, मशाइख यहाँ पर तशरीफ फरमाए। इल्म इमरानियात जी, सोशलॉजी के बानी मशहूर मौरख अब्दुल रहमान अपनी कुनियत से शोहरत रखते थे। इनकी कुनियत क्या थी? ऑप्शन ए इब्न खिल्दून, ऑप्शन 2 बाबा कीमिया, ऑप्शन सी नोस्ट्राडामस और चौथा है इब्न नजूम। फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला पहला फर्स्ट वाला का नाम क्या है? इब्ने खिल्दून। इब्न खिल्दून, सही जवाब आपका। बहुत अच्छे जी, टीम ए शाबाश, आगे बढ़ रहे हो तुम। आखिरी सवालात हैं। तुर्की के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। हाँ बी, सी इस्तांबुल। इस्तांबुल नहीं है, नहीं है। दोनों के पास मौका है, बताओ। ऑप्शन बताऊं? पहला ऑप्शन है सौगूत, तीसरा है इस्तांबुल और एक है अंकारा। अंकारा। आप बाहर हो गए, आप अंकारा। इंकार में चले गए। अंकारा। अंकारा बिल्कुल सही है। टीम बी, हमारे मुल्क में ये सबसे सवाल है, हाँ, कुल कितने अफराद गवर्नर जनरल के अहदे पर फाइज हुए थे? टीम ए 4। सी, हाँ 4। जवाब बिल्कुल सही है। कोई नाम बता सकते हैं इन चारों का? इस्कंदर मिर्जा, कायदे आजम, हाँ शाबाश, पहला और आखिरी। हाँ सही है, अच्छा है, तुम जीत गए, नाम ले गए। मगर कोई और बता दें, 2 और बता दें। बहुत अच्छे, शाबाश।
قائد اعظم محمد علی جناح، سکندر مرزا اور محمد علی بوگرا، خواجہ نظام الدین اور غلام محمد. جی آپ بالکل تقریباً قریب پہنچ گئے تھے. یہاں ہمارے پاس یہ راؤنڈ پورا ہوا. جو ٹیم آگے نکلنے میں کامیاب ہوئی مارکس کے حوالے سے اگر میں صحیح ہوں تائید فرمائیے گا. ٹیم اے آج آپ بازی لے گئے. بن احسان کی طرف سے آپ کو جاتا ہے بمپر پرائز یعنی یہ بڑا پرائز. آئیے لے جائیے بن احسان کے اس تحفے کو قبول فرمائیے. یہ نیکی ہے, یہاں کھڑے ہو جائیے. ان کا کہنا ہے بن احسان کا کہ گھر بنائیے, گھروں کو آباد رکھیے اور اپنی زمین پہ اپنا حق نبھائیے. بہت اچھے, شاباش. ساتھ ساتھ ٹیم بی کو شفق کی طرف سے تحفہ جاتا ہے. ٹیم سی رنر اپس ہیں, دونوں آئیے باری لے جائیے اپنی. شفق کا یہ تحفہ لے جائیے, لڑکیوں کے کام آئے گا. ٹیم بی جلدی سے آئیے اور یہ تحفہ لیجیے. آج آپ کے یہ محنتوں کا وصول ہے. شاباش. اور ٹیم سی آپ بھی آئیے, آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا ہے. ونڈرفل, زبردست, بہت اچھے. چلتے ہیں جی نصرت حارث کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ گیسٹ سے کیا پوچھنے لگی ہیں. جی میں وہ سوال کر چکی تھی, آپ بھی آ جائیے. اور سوال یہی تھا کہ آپ نے سیاست کیوں سوچا, پھر زندگی میں اتنا کچھ تو اچیو کر رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ زندگی کا مقصد حیات کیا ہے. میرے نزدیک مقصد حیات جو ہے وہ اللہ میاں کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. واہ واہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وطن میں مخلوق کی خدمت کرنے کا میں نے جو طریقہ چنا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں گڈ گورننس نہیں ہے. ایماندار دیانتدار پڑھے لکھے لوگ سیاست کی طرف نہیں جاتے تھے. تو میں اس عزم کے ساتھ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوا. اچھا. میں الحمدللہ ابھی تک جتنے الیکشن بغیر تکبر کے چاہے لڑوائے ہوں چاہے لڑے ہوں, میں آج تک نہیں ہارا. بھائی واہ, ماشاءاللہ آج تک نہیں. اچھا. بہت اچھا. ڈی جے سائنس کالج میں میں نے جبکہ میں انٹر میں تھا میں نے آتے ہی ایک پارٹی بنائی, سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ. اچھا. ٹھیک ہے, بڑا خطرناک کام کیا. وہ 1971 کا کسی بھی زمانہ پارٹی میں تھا نہیں. اور میں ان پہلے لوگوں میں سے تھا جس نے نعرہ لگایا بنگلہ دیش منظور. اچھا. جب بنگلہ دیش بنا تھا, اس سے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہم اپنے رشتے توڑنے چاہیے. صحیح. ہم نے صدر کا عہدہ جیتا اس پہلی سال میں. اس کے بعد میں این ای ڈی میں, کیونکہ دونوں ہمسائے تھے, ہم نے مل کے ایک وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف ایک محاذ بنایا جس کا نام رکھا پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ. اچھا. اس میں این ای ڈی کے دوسرے سال میں پہلا الیکشن لڑ سکتا تھا. میں نے آرٹ سیکٹری کا الیکشن جیتا. جب میں تھرڈ ایئر میں آیا میں نے جنرل سیکٹری کا الیکشن جیتا. اور چوتھے سال میں میں کراچی کے جتنے لیفٹ کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو لیڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. 2023 میں الیکشنز ہو رہے ہیں, کس سیٹ سے کھڑے ہو رہے ہیں, جیتیں گے نہیں جیتیں گے؟ یہ میری پارٹی کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ جیتنے کا پورا ارادہ ہے. میسج جو ہے وہ اکراس لیکن ہو میں چکا ہے آپ کہ کو کبھی ہارے نہیں ہیں. آج تک لیٹس سی. کوئی الیکشن. پی ٹی آئی میں آپ کی پارٹی میں سب سے فیوریٹ انسان کون ہے؟ عمران خان. ان کے بعد دیکھیں نا, سب سے پہلے تو وہ ہے عمران خان, اور اس کے بعد جو ہے پوری پارٹی کا ہر لیڈر. ٹھیک ہے. اس سے کہ وہ میرے ہم خیال لوگ ہیں. صحیح ہے. تو جو کوئی پاکستان کی آئیڈیالوجی کے لیے کام کر رہا ہے, اب وہ روز مقابلہ ہوتا رہتا ہے, ہر ماہ کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے. سب سے ذہین آدمی کسے سمجھتے ہیں پارٹی میں؟ پارٹی میں سب سے ذہین آدمی, یہ اچھا سوال ہے, جواب دے دیں پھر. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی سارے لوگ آتے ہیں, صرف ایک نہیں ہے. اس میں اسد عمر کا بھی نام آتا ہے. اس کے اندر ہماری خواتین میں بھی بہت اچھی خواتین ہیں. ینگسٹرز میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. صحیح. منسٹرز میں بڑے اچھے لوگ کام کرتے رہے ہیں. تو اس میں یہ مقابلہ جو ہے تحریک انصاف کے اندر کارکردگی بولنی چاہیے. آج کل دعا کیا ہے یہ بتا دیجیے اور بس پھر کنکلوڈ کریں. دعا کیا ہے آج کل؟ آج کل دعا میں سمجھتا ہوں میرے ملک کے مسائل کا جو حل ہے وہ اسی میں ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق جلد سے جلد کوئی حکومت آ جائے. صحیح. اور عوام کی مرضی کے لیے جتنی جلدی الیکشن کرائیں گے اسی میں بہتری ہے. اس سے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس سیشن کا وقت مکمل ہوا. بہت بہت کام آ شکریہ. گیا. ہاں یہاں آ گیا, اللہ کرے ملک میں بھی آ سکے اور ہم سب کو نصیب ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اس تمام گفتگو کا. اور بڑی ڈفرینٹ قسم کی پرسنالٹی ہیں, زیادہ وقت ملتا تو اور ہم ایکسپلور کرتے اور سوالات کرتے. یہاں میں آپ سے وداع لینا چاہوں گی. آگے کی ٹرانسمیشن آپ جانتے ہی ہیں, شیف گلزار ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ الف لام میم کا سیشن, بہت انفارمیٹیو سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں اویس ربانی صاحب. سو آپ سے میری ملاقات کل
کل ہوگی. ود دیٹ اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. عرفان رمضان ابھی جاری و ساری ہے. عرفان رمضان عرفان